अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय सोगरा पर। बच्चों, आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी उर्दू दरक्सा बुक का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर। ये जो चैप्टर है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर, ये एक मजमून है और यहाँ पर मजमून लिखा गया है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर। और ये जो चैप्टर है इसके जो मुसन्निफ है मतलब कि राइटर है वो लुत्फुर रहमान है। इस चैप्टर को समझने से पहले हम राइटर के सारे डिटेल समझ लेते हैं, फिर इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। लुत्फुर रहमान, जिनका अदबी और असल नाम लुत्फुर रहमान है। लुत्फुर रहमान का अदबी और जो रियल नेम है वो लुत्फुर रहमान है। लुत्फुर रहमान की पैदाइश 1941 में छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में हुई। इनकी पैदाइश 1941 में छपरा जिला है और उसके कस्बा बनियारपुर में इनकी पैदाइश हुई। इनके वालिद का नाम है मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम। इनके वालिद का नाम है मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम। लुत्फुर रहमान की वालदा का नाम है बीबी आमना खातून। लुत्फुर रहमान, जिनका आबाई वतन रेंडा जिला दरभंगा है। आबाई वतन किसे कहते हैं पहले ये समझ। तो आबाई वतन क्या है? तो किसी भी देश या किसी भी जगह का संबंध किसी के पूर्वजों से हो, किसी के बाप दादे का हो, तो उसे हम कहेंगे आबाई वतन। तो जो लुत्फुर रहमान थे, उनके जो वालिद होंगे, उनके जो दादा होंगे, उनका जो संबंध था, उनका जो ताल्लुक था, जिस जगह से वो रेवंडा था और जिसका जिला का नाम था दरभंगा। मतलब इनका जो बाप दादा का जो ताल्लुक था, जिस जगह से, जिस जिले से, वो जिला था दरभंगा और वो जगह था रेवंडा। तो ये इनका आबाई वतन हो गया क्योंकि इनका ताल्लुक इस जगह से इनके बाप दादे का है। अब है इनके नानेहाल। लुत्फुर रहमान का जो नानेहाल है वो बनियारपुर है, जहाँ उनकी पैदाइश हुई है। मतलब लुत्फुर रहमान जो है छपरा जिला के बनियारपुर कस्बे में पैदा हुए, तो ये उनका नानेहाल है बनियारपुर। अब उनकी इब्तदाई तालीम, तो उनकी इब्तदाई तालीम जो है वो भी बनियारपुर में हुई है, उनके नानेहाल में ही हुई है। लुत्फुर रहमान बचपन से ही काफ़ी पढ़ने में तेज, वे बचपन से ही काफ़ी ज़हीन थे और उन्होंने आला तालीम भी हासिल की और डबल एमए किया है और पीएचडी भी की। उन्होंने डबल एमए किया है और डबल पीएचडी की है और यहाँ तक कि उन्होंने एमए में गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। अब ये समझते हैं कि गोल्ड मेडल क्या है। गोल्ड मेडल एक मेडल है जो किसी प्रतियोगिता, परीक्षा या खेल में प्रथम स्थान लाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। आई होप समझ में आया होगा। लुत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी खिदमात का आगाज भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। तदरीसी खिदमात का मतलब क्या होता है कि कोई भी शख्स जब उस्ताद बनकर किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी इदारा में, किसी संस्था में पढ़ाता है तो उसे ही हम कहते हैं उसकी तदरीसी खिदमात का आगाज। मतलब तालीम देने की खिदमत का आगाज, तालीम देने की खिदमत की शुरुआत। तो लुत्फुर रहमान ने जब तालीम देने की जो शुरुआत की थी, तालीम देने की खिदमत की शुरुआत, तो वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से की थी। लुत्फुर रहमान सदर सबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे पर मुलाजमत से फिर सबकदोश हुए। लुत्फुर रहमान सदर सबा उर्दू का मतलब होता है उर्दू के डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट। इस ओहदे से सबकदोश हुए थे भागलपुर यूनिवर्सिटी से। मतलब भागलपुर यूनिवर्सिटी में अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया, अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज़ किया, तो फिर वो जब डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के प्रेसिडेंट बने तो वो भागलपुर यूनिवर्सिटी के इसी मुलाजमत से फिर वो सबकदोश हो गए। लुत्फुर रहमान, जिनको सियासत में भी काफ़ी दिलचस्पी थी, मतलब लुत्फुर रहमान को पॉलिटिक्स का बहुत शौक था, वो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेते थे और राष्ट्रीय जनता दल मतलब आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल सरकार के वजीर भी बनाए गए थे लुत्फुर रहमान को। लुत्फुर रहमान की शायरी मजमूआ, हमारे बुक में लुत्फुर रहमान का 3 शायरी मजमूआ दिया हुआ है। पहला है ताजगी बरगनवा, दूसरा है बोसनम, तीसरा है सनम आसना। ये 3 शायरी मजमूआ दिया गया है, लेकिन जो पहला शायरी मजमूआ है वो एक गज़ल है, दूसरा जो है वो भी एक गज़ल है और जो तीसरा है वो मजमूआ नज़्म है। ये नज़्म है, ये गज़ल है,
یہ بھی غزل ہے۔ اب غزل کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیتے ہیں۔ غزل اردو شاعری کی ایک مشہور صنف ہے جس میں محبت، حسن، غم، زندگی، اخلاق، جذبات کا ایک خوبصورت انداز میں اظہار کیا جاتا ہے، اسے ہی ہم غزل کہتے ہیں۔ اب لطف الرحمن کے تنقیدی مجموعے کے نام جانتے ہیں تو پہلا نام ہے نقد نگاہ، راسی عظیم آبادی، تعبیر و تنقید، سحر وفا، نثر کی سیریات وغیرہ، یہ ان کے تنقیدی مجموعے کے نام ہیں۔ اب تنقیدی مجموعہ کسے کہتے ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ویڈیو میں بتایا ہے، پچھلے کلاس میں بتایا ہے، اور اب آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے کہ تنقیدی مجموعہ کیا ہے اور کسے کہتے ہیں۔ لطف الرحمن نے مضامین نوشی، شعر و شاعری میں بھی دلچسپی لی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے تنقید اور افسانہ نگاری بھی لکھی ہے۔ اتنا ہی لطف الرحمن کے بارے میں ہمارے بک میں ڈیٹیل دیا ہوا تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے لکھ کر اور اچھے سے بتا دیا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہو۔ اب ہم چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں، اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حسر۔ اب چلیے سمجھتے ہیں یہ چیپٹر اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حسر۔ یہ جو چیپٹر ہے وہ ایک مضمون ہے، ایک ایسے ہے، اور اس میں جو مضمون لکھا گیا ہے، جن پر یہ مضمون لکھا گیا ہے وہ آغا حسر ہے۔ آغا حسر پر یہ مضمون لکھا گیا ہے، اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حسر، یہ آغا حسر پر ہی لکھا گیا ہے۔ اب یہ بات آتی ہے کہ آغا حسر کون ہے، تو یہ ایک ڈرامہ نگار ہے۔ اب ڈرامہ کسے کہتے ہیں تو ڈرامہ کو ہندی میں ناٹک کہتے ہیں، جسے اسٹیج پر نقل کے دوارا دکھایا جاتا ہے۔ اب ڈرامہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں۔ کسی بھی حقیقت یا کوئی قصہ کہانی یا کسی بھی خاص ٹاپک یا موضوع کو اسٹیج پر نقل کے دوارا دکھانا ہی ڈرامہ کہلاتا ہے یا ناٹک کہتے ہیں۔ اگر مختصر میں بتائیں کہ ڈرامہ کسے کہتے ہیں، کسی بھی ٹاپک یا کسی بھی موضوع کو نقل کے دوارا اسٹیج پر دکھانا ہی ناٹک کہلاتا ہے، ڈرامہ کہلاتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں یہ ڈرامے زیادہ چلتے تھے کہ ایک اسٹیج تیار کیا جاتا تھا، اس میں لوگ جو تھے وہ ناٹک کرتے تھے، مطلب کسی بھی ٹاپک پر یا کوئی بھی حقیقت لے لیتے تھے یا کوئی بھی قصہ کہانی لے کر ایک اسٹیج تیار کرتے تھے اور اس پر ناٹک کرتے تھے، اور دور دور کے لوگ وہاں ڈرامہ دیکھنے آیا کرتے تھے۔ آپ لوگ ڈرامہ جانتے ہوں گے، آپ لوگوں نے ڈرامہ کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا، یہ عام سی بات تھی پہلے، لیکن آج کل ڈرامہ دیکھنے کو کہیں بھی نہیں ملتا ہے، کہیں بھی نہیں مل رہا ہے ڈرامہ دیکھنے کو۔ اس کا جو مین ریزن ہے، مین وجہ ہے، وہ ہے فلم اور سیریل۔ جب سے یہ فلم اور سیریل آیا ہے، ڈرامہ دیکھنا ہی بند ہو گیا، لوگ ڈرامہ دیکھنے ہی نہیں جاتے، ڈرامہ کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے، ڈرامہ کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے۔ سب لوگ گھر پر ہی رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک موبائل فون ہے جس میں وہ سیریل، ویڈیوز، ریلز دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ جو موبائل ہے اس میں ہر چیز موجود ہے، اس میں سیریل ہے، فلم ہے، موویز ہے، شارٹس ہے، گیم ہے، ایپ، یہ ساری چیزیں موجود ہے موبائل فون میں۔ اور اب سب باہر جانے کے بجائے ہر چیز موبائل میں ہی دیکھ لیتے ہیں، جس وجہ سے جو ڈرامہ ہے، جو لوگ ڈرامہ بناتے ہیں، جو لوگ ناٹک کرتے ہیں، وہ لوگ ایک طرح سے بے روزگار ہو گئے ہیں، ان کی روزی روٹی ہی چھن گئی ہے اس موبائل فون کی وجہ سے، اور جو ڈرامہ ہے وہ بند ہی ہو گیا ہے۔ اب ڈرامہ کہیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ڈرامہ تو سمجھ لیے، اب ڈرامہ لکھنے والے کو ڈرامہ نگار کہتے ہیں، ڈرامہ لکھنے والے کو ڈرامہ نگار کہتے ہیں، اور وہی ہے ہمارے آغا حسر۔ آغا حسر کشمیری وہ ایک ڈرامہ نگار ہے، ڈرامہ لکھنے والے۔ اردو ڈرامہ نگاری، اردو ڈرامہ نگاری مطلب ڈرامہ نگاری اور ڈرامہ نگار میں انتر ہے۔ وہ اس طرح جو ڈرامہ لکھتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈرامہ نگار، اور جب جو ڈرامہ لکھا جاتا ہے اسے کہیں گے ہم ڈرامہ نگاری۔ لکھنے والے کو ڈرامہ نگار اور جو ڈرامہ لکھا جا رہا ہے اسے کہیں گے ڈرامہ نگاری۔ تو اب جو آغا حسر ہے وہ ایک بہت ہی فیمس مشہور ڈرامہ نگار ہیں، اور انہی کی بات اس چیپٹر میں کی گئی ہے، اور اسی کے بارے میں ڈسکس کیے ہیں لطف الرحمن نے۔ انہی کے بارے میں اس چیپٹر میں لمبی چوڑی ڈسکشن کی گئی ہے۔ اب جو آغا حسر تھے وہ اردو کے بہت بڑے ڈرامہ نگار تھے، اور اسی لیے انہیں اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ڈرامے بہت مشہور اور اعلیٰ معیار کے ہوتے
ہوتے تھے اور وہ اپنے ڈراموں میں محبت، سچائی، انصاف، بہادری، قربانی اور سماجی مسائل کو پیش کرتے تھے، اور جو ان کی زبان تھی بہت آسان تھی، خوبصورت، جو دل پر اثر کرنے والی تھی، جس کی وجہ سے لوگ ان کے ڈرامے بہت شوق سے دیکھتے تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ آغا حسن نے اردو ڈرامہ کو ایک نئی پہچان دی اور اسے ترقی کی راہ پر لے گئے، اور آغا حسن نے ڈرامہ نگاری کا جو آغاز کیا تھا وہ 1901 کو کیا تھا۔ مطلب اپنے ڈرامہ نگاری کی جو شروعات تھی وہ 1901 سے کی تھی، جب سر سید احمد خان کی تحریر چل رہی تھی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جس نے کھولا تھا وہی ہے سر سید احمد خان، اور انہی کی تحریر چل رہی تھی اس وقت جب آغا حسن نے ڈرامہ نگاری کی شروعات کی تھی۔ اب سر سید احمد خان کون ہے؟ سر سید احمد خان کے بارے میں ہم لوگوں نے 7 چیپٹر ریا میں پڑھا ہے کہ جو سر سید احمد خان تھے انہوں نے ہی ہمارے دیش میں اردو کو پھیلانے کی کوشش کی اور پھیلایا، جس وجہ سے آج ہم لوگ اردو پڑھتے ہیں، اردو کو بولتے ہیں، اردو جانتے ہیں، وہ انہی کی دین ہے، انہی کے یوگدان کی وجہ سے آج ہم لوگ اردو جانتے ہیں۔ اور اس وقت سر سید احمد خان کا تحریر چل رہا تھا اور آغا حسن نے اپنے ڈرامہ نگاری میں ڈرامہ کو لکھنے کا آغاز کیا تھا 1901 میں، اور ان کے بہت سارے ڈرامے لکھے تھے۔ وہ ڈرامے کے نام ہیں اس طرح: اسیر ہرس، شہید ناز، مارے آستین، سید ہوش، خواب ہستی، یہودی کی لڑکی، رستم سہراب، سلور کنگ وغیرہ۔ یہ سب ان کے ڈرامے کے نام ہیں، اور انہوں نے اپنے وقت میں بہت اچھے اور اعلیٰ معیار کے ڈرامے لکھے تھے۔ آغا حسن کشمیری، اور کبھی بھی ڈرامے نگار میں کسی کا بھی نام سب سے فیمس میں اگر پوچھا جائے تو آغا حسن کشمیری کا ہی نام آتا ہے۔ دیکھیں جس طرح انگریزی ادب میں مطلب انگلش لٹریچر میں شیکسپیئر کا بڑا نام ہے، شیکسپیئر کے نام آپ لوگ نے سنا ہوگا، ولیم شیکسپیئر، تو اسی طرح اردو ادب میں آغا حسن کشمیری کو سب سے بڑا ڈرامہ نگار میں شمار کیا جاتا ہے، اور اسی لیے انہیں اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، کیونکہ انگریزی میں تھے وہ ولیم شیکسپیئر اور اردو ادب میں جو ہے وہ ہے آغا حسن کشمیری، تو اسی لیے اردو کا شیکسپیئر انہیں کہا جاتا ہے اور انگریزی کے جو ہے ولیم شیکسپیئر کو کہا جاتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ پورا چیپٹر اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حسن، اور اس چیپٹر میں جو باتیں بتائی گئی تھی ساری باتوں کو میں نے انالائز کر کے آپ لوگوں کو بتا دیا، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس چیپٹر میں جاننے کے لیے۔ جتنی باتیں بتائی گئی تھی اتنی باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتا دی، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ پورا چیپٹر۔ کوئی بھی کنفیوژن ہو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔